नाजिम मत जाए ना, आज छुट्टी कर लें। अपने शौहर को रात 10 बजे नौकरी पर जाता देखकर मैंने उन्हें बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया। नाजिम ने मोहब्बत भरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, जाना ज़रूरी है नाजिया। तुम तो जानती हो कि मेरी नौकरी में छुट्टी की इजाज़त नहीं। अब 6 महीने तक मुझे नाइट ड्यूटी ही करनी होगी। फिर उसके बाद नाइट ड्यूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी और 6 महीने में हर रात तुम्हारे साथ ही होऊंगा। और वैसे भी सुबह 9 बजे के करीब मैं घर लौट आऊँगा। परेशान ना हो, दरवाज़ा अच्छी तरह अंदर से बंद रखना। ये कहकर नाज़िम मेरे माथे को चूमते घर से बाहर निकल गए थे और घर का दरवाज़ा बंद करते हुए मैं वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। जब से मेरी शादी हुई थी तब से नाज़िम की दिन की ड्यूटियाँ थी, लेकिन अब उनकी नाइट शिफ्ट शुरू हो चुकी थी और मेरे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल था। एक तो नाज़िम के हाथ पर सोने की आदत थी और दूसरा उस घर में मेरे सिवा कोई और नहीं था। यहाँ इर्द गिर्द के लोगों को किसी की खबर नहीं होती थी। ये एक बड़ी सोसाइटी थी जहाँ पर पास पड़ोस वाले एक दूसरे को पूछा भी नहीं करते थे। मेरे शौहर की नौकरी भी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने सोसाइटी में किराए का घर ले लिया था और अब उनकी नाइट ड्यूटियाँ शुरू होने पर मैं खुद को बहुत ज़्यादा तन्हा और खौफ में महसूस कर रही थी। कुछ ही देर गुजरी तो मेरे मोबाइल पर नाज़िम के दोस्त का फ़ोन आने लगा। नाज़िम का दोस्त रेहान था, जो अक्सर ही हमारे घर आ जाया करता था। नाज़िम के साथ लंबी लंबी बैठक लगाता, खूब गप्पे हाँकता और साथ ही वो लोग शतरंज की बाजी भी जमा लिया करते। नाज़िम के दोस्त रेहान की मुझसे भी काफ़ी अच्छी बातचीत थी, लेकिन वो मुझे कुछ ख़ास बाता नहीं था क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्से और चिपकने की आदत थी। मौका मिलते ही वो बावर्ची खाने में मेरे पीछे आ जाता। कभी किसी बहाने से मुझे फ़ोन कर लेता, कभी मेरे पीछे पीछे छत तक चला आता और नाज़िम ने कभी इस बात को बुरा भी महसूस नहीं किया था। कभी मैं उनसे ये बात कहती भी तो वो हंसकर टाल देते और बोलते कि वो तो मेरे बचपन का दोस्त है, बहुत ही खुश मजाज है। मेरी बहनों से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए वो अब तुमसे भी दोस्ती करना चाहता है। उसका अंदाज ही ऐसा है, तुम क्यों बुरा मनाती हो। नाज़िम की बात का सुनकर मैं खामोश हो जाती क्योंकि रेहान उनके बहुत करीब था ना। नाज़िम का अपना कोई सगा भाई नहीं था, इसलिए वो रेहान को छोटा भाई की तरह ही अपने करीब रखते थे। बचपन की दोस्ती वक़्त के साथ साथ और भी मजबूत होती चली गई थी, लेकिन ना जाने मुझे रेहान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जिस दिन मैं शादी होकर इस घर में आई थी उसी दिन मुझे इसका रवैया बहुत नामुनासिब सा लगा था, क्योंकि मेरे शौहर से पहले बेडरूम में वो घुसकर अंदर आ गया था और बेड पर बैठते ही मुझसे नेक मांगने लगा था। क्योंकि इस तरह का कोई रिवाज ही नहीं मुझे मालूम था, ना ही मैंने सुना था, इसलिए मैं हैरान रह गई थी। मगर वो पीछे ही लग गया था। कहने लगा, मैं छोटा देवर हूँ, तब तक नाज़िम को कमरे में नहीं आने दूंगा जब तक आप मुझे नेक के पैसे नहीं देती। मैंने उससे कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना ही कोई पर्स हाथ में था, इसलिए मैं परेशानी से उसे देख रही थी। तब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगा, तो फिर वादा करें कि जब भी मैं जो मांगूंगा वो मुझे देंगी। और मजबूरन मैंने उससे वादा कर लिया था, क्योंकि उसके पीछे नाज़िम भी कमरे में आ गए थे और वो कह रहे थे कि वादा कर लो और फ़िलहाल इससे जान छुड़वाओ, वरना ये सारी रात हमें इसी तरह तंग करेगा। अपने शौहर के कहने पर मैंने रेहान का हाथ थाम कर उससे वादा तो किया था, लेकिन ना जाने जिस अंदाज में अपनी उंगलियों से मेरे हाथ को उसने दबाया था, मुझे एक अनजाना सा खौफ महसूस हुआ था। उसकी भूरी आंखों में बहुत चुभने वाली चमक थी। वो देखता तो ऐसे लगता जैसे आर पार होती नज़रों से देख रहा हो। मुझसे वादा लेने के बाद वो वापस तो चला गया था, लेकिन मेरे जहन में उसका वो चेहरा पूरी तरह बैठ गया था। और फिर मैंने उसी रात अपने शौहर से पूछा भी था कि आप लोगों में ऐसा कोई रवाज है कि दुल्हन देवर को नेक दे। मेरे शौहर हंसकर कहने लगे, नहीं शाजिया, ये तुम्हें तंग करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा था, इसकी आदत है, सीरियस ना लो। ये वादा भी बस इसने ऐसे ही ले लिया और मैं खामोश हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था अब 6 महीने बाद वो मुझे इस वादे के बदले में कुछ मांगने वाला था। मैंने फ़ोन बजने पर उसका फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो वो कहने लगा, नाज़िम की नाइट ड्यूटियाँ शुरू हो गई हैं ना। मैंने कहा, हाँ, वो निकल चुके हैं। कहने लगा, बस इसीलिए तो आपको फ़ोन किया है, आप अकेली परेशान होंगी, पहली पहली रात है, नाज़िम के बगैर आपको नींद कहाँ आएगी। फिर अभी आपकी शादी को ज़्यादा वक्त भी तो नहीं गुजरा, अभी तो अरमान भी जवान होंगे,
آپ ساری رات تنہا کروٹیں بدلیں گی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات ہی کر لوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اس سے بے باکی کی امید نہیں تھی۔ بھلا میں اس سے بات کیوں کرتی؟ یہ ٹھیک تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تکیے کی بجائے مجھے ناظم کا ہاتھ چاہیے ہوتا تھا، اس لیے میں اب تک لیٹی بھی نہیں تھی۔ لیکن میں اس سے فون پر باتیں کیسے کر سکتی تھی، وہ بھی رات کے اس پہر، جب آج سے پہلے میں نے کبھی اس سے فون پر لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کوئی فضول بات کی تھی، بلکہ ضرورت کی بات کی تھی۔ لیکن وہ خود ہی مجھ سے باتیں شروع کر بیٹھا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کل کا کیا پلان ہے؟ کیا پکائیں گی؟ کہیں گھومنے پھرنے کا منصوبہ بناتے ہیں؟ اور نہ جانے کیا کچھ۔ میں بس ہاں ہوں میں جواب دیتی رہی، اور یوں ہی 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد اس نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جسے سن کر میں دنگ ہی رہ گئی۔ کہنے لگا، اگر آپ کو زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے گھر آ جاؤں۔ میں نے گھر آ کر فون کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے بس نیند آ رہی ہے، اب سونا چاہتی ہوں۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ تو پوری طرح ہی چپک گیا تھا۔ کہنے لگا، جھوٹ نہ بولیں بھابی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، اس لیے تو میں نے فون کیا۔ ایسا کرتا ہوں کہ ویڈیو کال کرتا ہوں۔ جان پر زور دیتے ہوئے اس نے ویڈیو کال کی بات کی تھی اور میرے ہوش اڑے تھے، لیکن میرے جواب دینے سے پہلے ہی اس نے کال کٹ کر کے ویڈیو کال کرنا شروع کر دی تھی۔ کافی دیر تک تو ویڈیو کال اٹھائے بنا ہی نظر انداز کرتی رہی، لیکن جب بار بار فون آنے لگا تو مجبوراً میں نے ویڈیو کال ریسیو کر لی۔ وہ بنا شرٹ کے میرے سامنے بیٹھا تھا اور باڈی بلڈر تھا، اس لیے اس کی باڈی کی خوبصورتی مجھے نظر آ رہی تھی۔ اس کے وجود سے نظریں چراتے میں نے کہا، آپ کو ویڈیو کال نہیں کرنی چاہیے تھی، میں بس سونے ہی لگی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ میرے شوہر کا دوست تھا، بھلا میں رات کے اس وقت اس سے ویڈیو کال پر کیا بات کرتی اور کیوں؟ لیکن وہ تو اس انداز میں فری تھا جیسے ہم روز ہی باتیں کرتے ہوں۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے باتیں کرتے کرتے ہی لیٹ جائیں، ریلیکس ہو جائیں۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی تنہائی بانٹ لوں۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، میں بھی تنہا ہوں، پتہ نہیں کب میری شادی ہوگی۔ ایک بھرتے ہوئے اس نے مجھے بھی لیٹنے کا کہا تھا، مگر مجھے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بات کرنے سے انکار کرنا چاہا، لیکن وہ تو کسی بھی طرح ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایک کے بعد ایک بات کرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد بات کرنے کے بعد میں نے جھوٹا بہانہ بنا کر فون چارج نہیں کیا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، چارجر قریبی ہے، لگا لیجئے، ایسی کون سی پریشانی ہے؟ اور میں نے سر پکڑ لیا۔ یہ بلا تو کسی طرح ٹل ہی نہیں رہی تھی۔ مجبوراً میں نے فون چارج لگایا اور تھک کر لیٹ گئی، اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی رہی۔ باتیں کیا کرتی رہی تھی، بس اس کی باتوں کا جواب ہی دے رہی تھی۔ پھر مجھے نیند آنے لگی۔ میں کچی پکی نیندوں میں تھی۔ اس کی کال کی وجہ سے میں نے اب تک دوپٹہ بھی پہن رکھا تھا، اس لیے تنگ آ کر میں نے کہا، فون رکھو ریحان، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا۔ کہنے لگا، آپ سو جائیں گی تو میں فون کاٹ دوں گا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے میری دھیمی دھیمی آنکھیں بھی بند ہو رہی تھی۔ میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، گھر کے سارے کام کاج میں خود ہی کیا کرتی تھی، اس لیے چاہ کر بھی مجھ سے آنکھیں کھولی نہیں جا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے دھیمے سے کہنے لگا کہ آپ کو تو ناظم کے ساتھ سونے کی عادت ہے نا، اس کی یاد ستا رہی ہوگی۔ میں نے بس ہاں کہہ کر جواب دیا۔ تب وہ کہنے لگا، میں آ جاتا ہوں نا آپ کے پاس۔ ایک دم ہی میری بند ہوتی آنکھیں کھل گئی۔ میں نے غصے میں انکار کیا اور کہا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں اب سونا چاہتی ہوں۔ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے پریشان نہ کریں۔ میں نے پہلی بار ریحان کے ساتھ اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے یہ سختی پہلے کیوں نہ دکھائی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بھابی مان کر مجھ سے بات کر رہا ہے، لیکن وہ تو دھیرے دھیرے پٹری سے اتر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تو میرے موبائل پر میسج آنے لگے۔ میں نے میسج کھول کر دیکھے تو وہ کچھ چیٹ کے اسکرین شاٹ تھے جو ریحان اور ناظم کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں ناظم کسی لڑکی کا ذکر کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں حیرت سے ہی ان دونوں کی چیٹ کو پڑھتی رہی، جسے پڑھ کر مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہے، کیونکہ اس میں میرا شوہر کسی دوسری عورت کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے، اور اسی لیے میں نے غصے کے عالم میں ریحان کو فون لگایا تھا۔
یہ کیا حرکت ہے؟ غصے سے میرا خون کھول رہا تھا۔ ریحان کہنے لگا، میری بات سنیں بھابی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں تو آپ کو اصلیت دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کا شوہر پیسے والا ہے، اسے عورتوں کی کوئی کمی نہیں۔ نائٹ ڈیوٹی تو اس کی رات 1 بجے سے شروع ہوتی ہے، لیکن اسے پہلے وہ کہاں ہوتا ہے یہ آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، اور وہ ایک فلیٹ پر موجود ہوتا ہے جہاں نئی نئی لڑکیاں آتی ہیں اور انہی لڑکیوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ بہت سیدھی سادی ہیں، اس لیے میں آپ کو یہی بات کافی عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب بھی بات کرنے کے لیے آپ کے پیچھے، آپ کے قریب آتا ہوں، کبھی چھت پر، کبھی باورچی خانے میں، تو آپ مجھے غلط سمجھ کر دوڑ لگا دیتی ہیں۔ اب بھی میں تنہائی میں آ کر آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا شوہر آپ کو کس طرح دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے پاس وہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں ابھی آپ کے گھر آ کر آپ کو سب کچھ دکھانے کو تیار ہوں، کیونکہ بھلے ہی وہ میرا دوست ہو، جگری یار ہو، لیکن آپ جیسی سیدھی سادی اور شریف لڑکی کو دھوکہ دے کر تو وہ میرے بھی دل سے اتر گیا ہے۔ ریحان افسردگی سے کہتے ہوئے میری نیندیں اڑا گیا تھا۔ میں نے ایک دم ہی پریشانی کے عالم میں پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تمہارے پاس ثبوت موجود ہے؟ اور اس نے فوراً ہاں میں جواب دیا تھا۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے، میں رات کے اس وقت تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی میں تمہیں گھر بلا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل میں ناظم کی موجودگی میں گھر آؤں گا، کسی بہانے سے باورچی خانے میں آ جاؤں گا، پھر آپ سب کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میرے فون میں سارے ثبوت موجود ہیں، میں آپ کو ناظم کی ساری تصویریں بھی دکھاؤں گا اور وائس میسیج بھی سناؤں گا، تب آپ کو میری بات پر یقین آ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا اور میری نیندیں اڑ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے دوبارہ میسیج نہ کیا، نہ کال کی۔ میں جو سونے کے لیے پرتول ہو رہی تھی، اب سارے گھر میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی، اور پھر اسی وقت ناظم کی الماری کھول کے اچھی طرح تلاشی بھی لی کہ شاید کوئی ثبوت میرے ہاتھ لگ جائے، لیکن کوئی بھی چیز میرے ہاتھ نہ لگی۔ میں نے ناظم کا فون ملایا تو ان کا فون بند جا رہا تھا۔ دفتر میں ڈیوٹی کے وقت فون یوز کرنا الاؤ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً میں نے فون رکھ دیا اور پھر یہاں سے وہاں ٹہلتی رہی۔ بالآخر جب فجر کی اذانیں ہوئی تو میں نے نماز پڑھ کر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ریحان کا کہا ہر لفظ جھوٹ ثابت ہو جائے، میرا شوہر پارسا نکلے اور وہ مجھے دھوکہ نہ دے رہا ہو۔ میں گڑ گڑا کر اپنے گھر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ناظم کبھی مجھے دھوکہ دیں گے، لیکن جو چیٹ میں نے پڑھی تھی اس کے بعد میرا دل دونوں ڈول رہا تھا۔ باقی کی رات بھی میری آج جاگتے ہوئے گزر گئی اور پھر تقریباً صبح 9 بجے کے قریب ناظم گھر لوٹ آئے۔ ان کو دیکھ کر میں نے گرم جوشی کا اظہار نہ کیا، بلکہ سر سے پاؤں تک میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ کوئی ایسا نشان، کوئی ایسا دبا، کوئی ایسی چیز جس سے مجھے ان کی بے وفائی کا پتہ لگ جائے۔ میں اسے تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ ناظم نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، کیا ساری رات سوئی نہیں؟ دیکھو کیسی سرخ ہو رہی ہے۔ میں نے انکار میں سارا لایا اور کہا، نہیں، پہلی رات تھی آپ کے بغیر، اس لیے مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے، چلو ناشتہ کرتے ہیں اور پھر ناشتے کے بعد ہم سو جائیں گے۔ میں نے سارا لاتے ہوئے ناشتہ لگایا اور کچھ ہی دیر بعد ناشتہ کر کے ناظم سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میں نے سونے کے لیے لیٹی بلکہ گھر کے کام کاج میں لگ گئی، اور پھر جب میں کمرے میں لوٹی تو وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہے تھے۔ میں نے ان کا فون اٹھایا اور تلاشی شروع کر دی۔ ان کے فون پر فنگر پرنٹ کا پاس ورڈ تھا۔ میں نے ان کے فنگر پرنٹ پر خاموشی سے موبائل فون کو کھول لیا، لیکن اندر کوئی ایسی چیٹ موجود نہیں تھی جس سے مجھے پتہ چلتا کہ ان کی زندگی میں میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے۔ میں نے ان کی اور ریحان کی چیٹ تلاش کی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ پورے چیٹ باکس میں کہیں بھی ریحان کے نام کا کوئی خانہ نہیں تھا، جبکہ وہ تو دن رات ہی ریحان سے بات کرتے تھے، کبھی کال پر کبھی میسیج پر۔ تو کیا وہ ریحان کی ساری چیٹ ہاتھ ڈیلیٹ کر دیتے تھے؟ اور یہی بات مجھے چونکانے کے لیے کافی تھی کہ ان کی کوئی چیٹ موجود کیوں نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے فیس بک میسیج بھی چیک کیے اور دوسری چیزوں کو بھی پوری طرح چیک کیا، لیکن کہیں بھی ریحان کے نام سے کوئی چیٹ موجود ہی نہیں تھی، اور نہ ہی کسی لڑکی کے نام سے کوئی چیٹ یا کوئی آئی ڈی مجھے ملی تھی۔ اس بات نے مجھے اتنی کشمکش میں ڈالا تھا کہ باقی کا وقت بھی بس میں نے گھر میں ٹہلتے ٹہلتے ہی گزار دیا تھا، اور پھر دوپہر کے وقت جب میرے شوہر سو کر اٹھے تب ریحان چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بھابی آج تو آپ کے ہاتھوں کے پکوڑے کھانے ہیں۔ ناظم کہنے لگے، ہاں واقعی موسم بہت اچھا ہے، پکوڑے بناؤ، ہم دونوں دوست شطرنج کی بازی جماتے ہیں
اور پھر وہ دونوں شطرنج کی بازی جما کر بیٹھ گئے۔ میں پکوڑے تلتے ہوئے منتظر تھی کہ کب ریحان کسی بہانے سے باورچی خانے میں آئے اور میں اس سے پوچھوں گی کہ یہ کیا بانجھ رہا ہے، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد وہ پانی لینے کے بہانے چلا آیا۔ مجھے پکوڑے کا مسالہ بناتے ہوئے دیکھ کر میرے قریب آ گیا۔ آپ واقعی بہت اچھے پکوڑے بناتی ہیں، وہ میری تعریف کر رہا تھا، جبکہ میں نے غصے سے اسے گور کر دیکھا تھا۔ کون سے ثبوت ہے تمہارے پاس؟ دکھاؤ مجھے، اور ایسی کیا باتیں کرتے ہو میرے شوہر سے جو میرے شوہر سے تمہارے سارے میسیج تک ڈیلیٹ کر دیتے ہیں؟ میں نے غصے میں پوچھ، اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تو آپ نے ناظم کا فون چیک کیا تھا؟ آہستگی سے کہتے ہوئے وہ ہنس پڑا اور ایک دم اس کی نظروں میں چور ہو گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے بس یوں ہی فون اٹھایا تھا، مجھے تمہاری چیٹ نظر نہیں آئی، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ میں نے بات بدلی، لاؤ دکھاؤ مجھے کون سے ثبوت دکھانا چاہتے تھے، اور پھر اس نے بڑی تیزی سے اپنا موبائل فون نکال کر میرے سامنے رکھ دیا تھا، اور اسکرین پر نظر آنے والی تصویروں کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ناظم تھا جو کسی لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھا، اور دونوں کے درمیان کی قربت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ناظم نے ریحان کو آواز دی تھی، اور بڑی تیزی سے ریحان نے اپنا موبائل فون اٹھایا تھا، ساتھ پانی کی بوتل لے کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے پکوڑے تیار کیے تھے اور پھر ڈرائنگ روم میں رکھ کر واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ جس شوہر سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی، جس کی خاطر میں نے اپنا شہر اپنے مائکے تک کو خیر آباد کہہ دیا تھا، وہی شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ بات سوچ کر میرا دل حد سے زیادہ پریشان اور بے چین ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ دیکھا ہے اس پر یقین کروں یا پھر اپنے شوہر سے سیدھے سوال جواب کروں۔ لیکن اگر ناظم مکر جاتے تو میں کیا کہتی، اس لیے میں نے اب تک ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اور پھر ریحان، بھلا وہ کیوں جھوٹ کہتا؟ اس کی اور ناظم کی تو بچپن کی دوستی تھی، وہ ہمارے گھر بالکل گھر کے فرد کی طرح آ جایا کرتا تھا۔ بھلا کیسے ناظم کے حوالے سے وہ اتنی بڑی بات جھوٹی کہہ سکتا تھا؟ میں نے اسی وقت ریحان کو میسج کیا کہ مجھے اور بھی ثبوت چاہیے، اور میں نہ صرف انہیں دیکھتا چاہتی ہوں بلکہ سب میرے حوالے کر دو، تاکہ میں اپنے شوہر سے پوچھ سکوں کہ وہ مجھے دھوکہ کیوں دے رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ریحان کا جواب آیا کہ آج رات کو میں آپ کے گھر آؤں گا اور آپ کو نہ صرف سارے ثبوت دکھاؤں گا بلکہ آپ کے حوالے بھی کر دوں گا۔ آپ چاہیں تو ناظم بھائی سے سوال جواب کرتے وقت مجھے بھی بلوا لیجیے گا، میں خود ہی گواہی دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا گھر برباد ہو، ناظم کسی غلط راستے پر چلے، اس لیے میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً جواب میں لکھا کہ ٹھیک ہے، رات کو تم گھر آ جانا، ناظم کے جاتے ہی تمہیں فون کر دوں گی۔ یہ کہہ کر میرے دل کو کچھ قرار آیا۔ میں دل ہی دل میں منصوبہ بنا رہی تھی کہ ناظم کے جاتے ہی میں ریحان کو بلا کر سارے ثبوت حاصل کر لوں گی اور پھر ناظم سے سوال جواب کروں گی۔ اس بات سے بے خبر ریحان نے کیا منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ باقی کا وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ پھر ناظم اپنے دفتر کے لیے نکل گئے اور کچھ دیر کے وقفے کے بعد میں نے ریحان کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ وہ گھر آیا تو میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بند کیا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہا کہ لاؤ اب سارے ثبوت میرے حوالے کر دو۔ وہ کہنے لگا، مہمان تھوڑی ہوں جو مجھے اس طرح صوفے پر بٹھا دیا، کمرے میں چلتے ہیں، سکون سے بات کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر خود ہی میرے کمرے تک پہنچ گیا اور اس کی یہ حرکت مجھے بہت عجیب لگی۔ پھر کہنے لگا، بھابھی آپ کو یاد ہے نا میں نے اپنی شادی کی رات مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، جب میں آپ سے اپنا نیک مانگوں گا تو آپ مجھے دیں گی؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، بھلا یہ کون سا وقت تھا ایسی بات کرنے کا؟ وہ کہنے لگا، پہلے مجھے میرا نیک دیں اور پھر سارے ثبوت میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اپنا موبائل فون میرے سامنے لہراتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو اس نے ہاتھ میں پکڑ شاپر میرے آگے کر دیا اور کہا، یہ پہن کر دکھائے نا۔ میں نے حیرت سے وہ شاپر لیا اور کھول کر دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ ایک عجیب و غریب سا لباس تھا۔ یہ کیا بے شرمی ہے؟ میں غصے میں کھڑی ہو گئی۔ بس چھوٹی سی فرمائش تو ہے، آپ نے کہا تھا میں جب بھی کچھ مانگوں گا تو آپ مجھے دیں گی۔ میں آپ کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر کیا آپ اپنے شوہر سے بدلہ نہیں لینا چاہتی؟ یہ دیکھیں وہ آپ کے پیچھے کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چند تصویریں میرے سامنے کر دیں جو بہت ہی زیادہ آرائیاں تھیں اور جنہیں دیکھ کر مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر سچ میں مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ ریحان کہنے لگا، جب آپ کا شوہر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو پھر آپ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی؟ اس طرح آپ اپنے شوہر سے انتقام بھی لے لیں گی اور سارے ثبوت بھی آپ کو مل جائیں گے۔
وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے اکسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے وہ نائٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری اور غصے میں کہا، تم اور ناظم دونوں ہی ایک جیسے ہو۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور تم میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میرا غصہ آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی کوئی بات کہے گا، لیکن وہ نہ جانے بجائے اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ کہنے لگا، اگر ناظم کو پتہ چل جائے کہ رات کو اس کے پہر میں فون کر کے آپ نے مجھے بلایا ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا، وہ کھڑے کھڑے آپ کو طلاق دے دے گا۔ اس بات کا سن کر میں نے اسے ایک زور کا دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور کہا، اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو میں کھلا لے لوں گی۔ ایک بد کردار مرد کے ساتھ گزارا کر بھی نہیں سکتی، لیکن میں اپنی عزت داؤ پر ہرگز نہیں لگاؤں گی، نہ انتقام کے نام پر اور نہ ہی تمہاری ہوس کے لیے۔ ابھی اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ۔ اسے لگا تھا کہ وہ میرے شوہر کی اصلیت مجھے دکھا کر مجھے استعمال کرے گا، لیکن میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور باقی کی رات روتے دھوتے گزار دی تھی۔ صبح جب ناظم آئے تو میں نے انہیں شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی تھی، ان کی سچائی مجھ پر کھلنے والی بات بھی اور ریحان کی بدنیتی والی بات بھی۔ یہ سب سن کر وہ صرف شرمندہ ہوئے تھے، بلکہ غصے سے لال گولا ہو کر ان کے پیچھے ریحان نے میرے ساتھ ایسی گندی حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ جب آپ باہر کی عورتوں کے ساتھ عیاشی کریں گے تو باہر کے مرد بھی آپ کے گھر پر نظر ضرور ڈالیں گے، اور اس بات کا احساس میرے شوہر کو بھی ہو گیا تھا۔ وہ معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے، ریحان نے ہی مجھے اس راستے پر لگایا تھا اور خود ہی لڑکیوں سے میری دوستی کرواتا تھا۔ پھر اس نے اپنے فلیٹ بھی مجھے پیش کیا اور مجھے اس گندی عادت میں پڑتا چلا گیا، لڑکیوں سے دوستی کرتا اور ان کے ساتھ وقت گزاری کرتا۔ میں یہ سب کچھ صرف ٹائم پاس کے لیے کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ریحان مجھے اس طرف لگا کر خود تم پر نظر جما کر بیٹھ جائے گا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے روتے ہوئے ناظم کو معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف ریحان سے اپنی دوستی اور تعلق ختم کیا تھا، بلکہ اپنی ساری غلط عادتوں کو بھی ترک کر دیا تھا۔ ریحان اب ہمارے گھر نہیں آتا اور ناظم اب ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہر گناہ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں خدا کا کہ میں اس رات ریحان کے بہکاوے میں نہیں آئی اور اس کے کہنے پر میں نے انتقام لینے کے لیے اپنی عزت کو گروی نہیں رکھا، اور اس لیے شاید آج میرے گھر ستی کی بات ہے۔ کبھی کبھی میاں بیوی کے بیچ آنے والی دوریوں کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں۔ ریحان بھی ایک ایسا ہی انسان تھا جو میرے شوہر کا سچ مجھے بتانے کے بعد مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں اب سب سے یہی کہوں گی کہ خدا را ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کی زندگی کو پوری طرح برباد کرنا چاہتے ہیں۔